बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इस्टेब्लिशमेंट के फैसले, सियासी क़यादत के फैसले, ये जो पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी इजलास था, इस इजलास के बाद हमारे सामने आ गए हैं। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने, फ़ौज के बड़ों ने, हुकूमत के बड़ों ने क्या फ़ैसला किया है, ये हमारे सामने आ चुका है। अब अगर इस पर सवालात हैं तो जाहिर है कि इन सवालात के जवाबात भी इन्हीं लोगों को देने होंगे, इन सवालात को इन्हीं के सामने रखना होगा। जो गुफ्तगू की गई, जो हमारे सामने फैसले आए हैं, उन्हीं की बुनियाद पर हम उनका एनालिसिस करते हुए सवालात आपके सामने रखेंगे। आर्मी चीफ साहब, उनकी तकरीर इस हवाले से जो 30 मिनट की ब्रीफिंग थी, डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस ने तकरीबन 50 मिनट लिए, आर्मी चीफ साहब ने 30 मिनट। तो आर्मी चीफ साहब की तकरीर बड़ी अहम है, उसमें से कुछ सवालात पैदा होते हैं। शहबाज शरीफ साहब की तकरीर पहले भी हम उस पर बात कर चुके हैं, एक आध उन्होंने बात की है, कोई बहुत ही गैर ज़रूरी सी थी शहबाज शरीफ साहब की तकरीर, उस पर भी ज़रा सी बात करेंगे। इमरान खान साहब ने क्या कहा है, आर्मी चीफ साहब को एक बार फिर कुछ चीज़ों का जिम्मेदार करार दिया इमरान खान साहब ने, उसकी भी बात करेंगे। गंडापुर साहब की तारीफ हो रही है, आज के इजलास में गंडापुर साहब की तारीफ हो रही है, क्यों, इसकी भी बात करेंगे कि गंडापुर साहब ने क्या किया, और महमूद खान अचकजई साहब क्या सबसे अहम खिताब है, उसकी भी बात करेंगे। आर्मी चीफ साहब ने क्या कहा, देखिए इजलास हुआ, इजलास बगैर कैमरों के था। इजलास के बाद जो लोग टेलीविजन प्रोग्राम्स में आए, बाहर आए, उनकी जानिब से या जो मीडिया को दिया गया एलामिया और चंद तकारीर हैं, सरकारी टीवी ने बताया कि वजीर आजम साहब ने क्या कहा है, तो वो हमारे सामने है चीज़ें, वगरना बगैर कैमरों के इजलास था, इन कैमरा था। आर्मी चीफ साहब कहते हैं कि हमें गवर्नेंस को बेहतर करने की और मुमलिकत को हार्ड स्टेट बनाने की ज़रूरत है। ये नहीं करेंगे तो कब तक हम शहदा के खून से गवर्नेंस का गैप भरते रहेंगे, ये सवाल उन्होंने किया। पहले इस नुक्ते की बात करनी थी। आर्मी चीफ साहब कह रहे हैं कि गवर्नेंस को बेहतर करने की ज़रूरत है। अब इमरान खान साहब पर, उनकी जमात पर तनकीद हो रही है, इस्टेब्लिशमेंट भी कर रही है, हुकूमत भी कर रही है कि वो लोग मौजूद भी नहीं थे, उन्होंने गलत किया है। और ये जो गवर्नेंस का गैप है, ये DGSPR साहब खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से पहले भी बात कर चुके हैं। तो बात यह है कि इमरान खान साहब की हुकूमत गए 3 साल तो हो चुके हैं। ये जो तालिबान को लाकर बसाने की बात होती है, ये हमारे सामने आ चुका। जनरल बाजवा ने कहा था, ये गुज़श्ता रोज़ ख्वाजा आसिफ भी बता चुके, तमाम चीज़ें हमारे सामने आ चुकी। तो जो 3 साल हैं, उनमें ये जो गवर्नेंस है, ये हाइब्रिड प्लस है, तो इसकी जिम्मेदारी फिर सब पर आयद होती है, एस्टैब्लिशमेंट पर भी आयद होती है। इसकी जिम्मेदारी शहबाज सरकार पे, ये जो PDM थी उस पर भी, मौजूदा शहबाज सरकार पर भी, सूबाई हुकूमतें जो गैर कानूनी, गैर आइनी निगरान हुकूमतें थीं, क्योंकि जो मुद्दत है उससे ज़्यादा मुद्दत के लिए थीं, हमारी अदालतों ने गैर आइनी, गैर कानूनी हुकूमतों को जारी रखवाया, तो सब पे जिम्मेदारी आयद होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे सरसे की जिम्मेदारी कितनी है, तकरीबन 1 साल जब गंडापुर की हुकूमत थी, वगरना ये जो गैर आइनी सेटअप आगे बढ़ा था, ये चल रहा था। तो ये तमाम चीज़ें हमारे सामने हैं। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जिम्मेदारी है वो शायद सबसे कम है, इसलिए कि PDM में ये तमाम लोग मौजूद थे, उसके बाद ये लोग हुकूमत में तमाम लोग मौजूद हैं, और इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ थी हाइब्रिड प्लस रजीम में। तो जो भी गवर्नेंस के इशूज़ हैं उसमें जिम्मेदारी ज़्यादा बाकियों पे आयद होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में, नून पे, PP पे, इस्टेब्लिशमेंट पे, अदालतों पे, कानून नाफिज करने वाले इदारों पे। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा वो सूबा है कि जहाँ पर जो अहम फैसले लिए जाने हैं, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, तो खैबर पख्तूनख्वा के हालात में क्या हुआ है, इसकी भी बात हो रही है। शहबाज शरीफ साहब ने खिताब किया और कहा कि 2018 तक दहशतगर्दी खत्म हो गई थी, ना अहल हुकूमत आई थी, उसने कबाड़ा कर दिया। और ये आर्मी चीफ साहब की मौजूदगी में खिताब था, गंडापुर साहब की मौजूदगी में। तो नंबर देख लीजिए, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में जो सबसे कम दहशतगर्दी का नंबर था उसको सामने रखें, और इमरान खान की हुकूमत में जो सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का नंबर था उसको सामने रखें। तो नवाज शरीफ के 5 सालों में जहां सबसे कम दहशतगर्दी थी, इमरान खान के 3.5 सालों में जहां सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी थी, वो भी नवाज शरीफ की हुकूमत से नीचे है। तो एक नंबर्स डोंट लाई, इमरान खान की हुकूमत बेहतर थी। ये आप जाके गूगल करें, पाकिस्तान टेररिज्म डेथ टोल ईयरली या ईयर ऑन ईयर वाइज, तो आपको नजर आ जाएगा कि सिचुएशन क्या है, किस साल कितनी दहशतगर्दी हुई, आसान तरीन फैसला है। तो एक ये ऐसे देख लिया जाए। दूसरा, मुशर्रफ के दिनों से दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ी। हम अमेरिका की जो अफगानिस्तान के खिलाफ जंग थी उसमें कूद पड़े, पराई जंग में कूदे थे,
مشرف کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت، پیپلز پارٹی کی حکومت، نواز شریف کی حکومت، عمران خان کی حکومت، پی ڈی ایم کی حکومت، شہباز شریف کی حکومت. آپ دیکھیے کمانڈر نیک محمد سے شروع کیجیے تو اس کو ہار پھول پہنانا یہ اس وقت مشرف دور میں اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ تھا. پھر اس کے بعد گل بہادر، مولوی نذیر، پھر اس کے بعد صوفی محمد، باقی تمام چیزیں تو ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے فیصلے زیادہ نظر آتے ہیں. تو یہ جو ہارڈ اسٹیٹ بننے والی بات ہے، ہماری اپنی پالیسیوں میں ہمیں کہیں نہ کہیں بڑی تبدیلی کی ضرورت نظر آتی ہے. تو کرنی ہے تبدیلی کر لیجئے، لیکن مسائل آپ کو کہاں نظر آتے ہیں یہ خود بھی دیکھیے. پھر اس کے بعد ایک اور چیز دیکھنے کی ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ 4تھ شیڈیول میں موجود لوگ، نیشنل ایکشن پلان وغیرہ، یہ ہم نے کیے تھے فیصلے، انہی لوگوں کو ہم نے نکال دیا 4تھ شیڈیول سے. ان کے ہم نے پاسپورٹ بلاک کیے، شناختی کارڈ بلاک کیے، بینک اکاؤنٹس بلاک کیے، سب نکال دیے ہم نے. اور ہمارے ہاں جو طالبان والے عناصر ہیں، بلوچستان والے عناصر ہیں، اس کے علاوہ بھی واقعات ہوئے ہیں، تو ہمیں اس پر بھی دوبارہ غور کرنے کی ضرورت ہے. بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے تھے کہ نیشنل ایکشن پلان پر یا نیشنل ایکشن پلان 2 اس کی ضرورت ہے. تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. مسلسل پالیسی کو دیکھیں تو اس پالیسی میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا حصہ ہے. آرمی چیف صاحب آگے کہتے کہ ملک کی سلامتی سے بڑا کوئی ایجنڈا نہیں، کوئی تحریک نہیں، کوئی شخصیت نہیں. پائیدار استحکام کے لیے قومی طاقت کے تمام عناصر کو ہم آہنگی کے ساتھ کرنا ہوگا کام، اور یہ ہماری اور ہماری آنے والی نسلوں کی بقا کی جنگ ہے. اچھا، اس سے کوئی اختلاف ممکن نہیں ہے، بالکل ٹھیک بات ہے. پاکستان سے بڑا نہ عمران خان ہے، نہ پاکستان سے بڑا نواز شریف ہے، نہ پاکستان سے بڑا کوئی آرمی چیف ہے، نہ پاکستان سے بڑا کوئی چیف جسٹس ہے. یہ تمام لوگ بعد میں آتے ہیں، پاکستان پہلے آتا ہے. بات بالکل ٹھیک ہے. آرمی چیف صاحب جو ہیں اس کے بعد کہتے ہیں علماء سے درخواست ہے کہ خوارج کی طرف سے اسلام کی مسخ شدہ تشریح کا پردہ چاک کریں. یہ ویسے برسہ برس سے ہوتا ہوا رہا ہے. علماء کرام جو ریاست کی جانب سے جاری آپریشن ہوتا ہے، دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں ہوتی ہیں، اس میں ریاست کو ہی سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ پہلے بھی ہوا ہے، اب بھی کیا جا سکتا ہے. اس سے رزلٹ ملنا چاہیے. ابھی تک جو ہم نے ایفرٹس دیکھی ان میں رزلٹ ملا نہیں ہے. پھر آرمی چیف صاحب کہتے ہیں اگر یہ ملک ہے تو ہم ہیں، لہٰذا ملک کی سلامتی سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی چیز نہیں. پاکستان کے تحفظ کے لیے یک زبان ہو کر اپنے سیاسی اور ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کر ایک بیانیہ اپنانا ہوگا. یہ بھی بالکل ٹھیک بات ہے. آگے آصف منیر صاحب کہتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو ان دہشت گردوں کے ذریعے کمزور کر سکتے ہیں، اب ہم بیرونی دشمن عناصر سے مخاطب ہیں. آج کا دن ان کو یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم متحد ہو کر نہ صرف ان کو بلکہ ان کے تمام سہولت کاروں کو بھی ناکام کریں گے. ہمیں اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ ہے، جو کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. انشاءاللہ ہونا چاہیے کامیاب. دہشت گردوں کو دہشت گردوں کی طرح ڈیل کیا جائے. اس سلسلے میں پالیسیز بار بار ماضی میں بھی بدلی گئی ہیں، نہ بدلی جائیں، اچھی بات ہے. پاکستان تحریک انصاف بھی غلط ہو سکتی ہے، نون لیگ بھی غلط ہو سکتی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی غلط ہو سکتی ہے. پالیسی بہرحال تسلسل ہونا چاہیے. اور ایک کام جس کے ہمیں بار بار کرنے سے رزلٹ نہیں ملے، اگر ہم وہی کام دوبارہ کریں گے تو ہم وہ رزلٹ جو ہمیں اب تک نہیں ملا وہ اگر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے پالیسی میں بھی کچھ نہ کچھ چینج کرنے کی ضرورت ہے. باقی سب کو یکسو، یکجہت اور متحد یکجان ہونا چاہیے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ تو ٹھیک بات ہے. عمران خان صاحب نے آرمی چیف صاحب پر آج جس طرح اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان تحریک انصاف پہ کئی الزامات لگائے ہیں، حکومت نے کئی الزامات لگائے ہیں اور گورننس پہ بھی بات کی ہے. اس سے پہلے ڈی جی ایس پی آر صاحب بھی خیبر پختونخوا کی حکومت کی گورننس پہ بات کر چکے. تو عمران خان صاحب نے آرمی چیف صاحب پہ بات کی ہے. عمران خان صاحب نے اڈیالہ میں جو گفتگو کی اس میں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جنرل یحییٰ نے شیخ مجیب کی اہلیہ کو جیل میں نہیں ڈالا تھا، جنرل ضیاء نے بھٹو کو جیل میں ڈالا تھا، نصرت بھٹو کو نہیں. مشرف نے نواز شریف کو جیل میں ڈالا تھا، کلثوم نواز کو نہیں. لیکن بشرا بی بی کو جیل میں ڈالا گیا ہے تاکہ دباؤ پڑے اور وہ ٹوٹ جائیں. یہ عمران خان صاحب ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پر آرمی چیف صاحب پر تنقید کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں. عمران خان صاحب کہتے ہیں گراف نکال کر دیکھیں، دہشت گردی 2021 تک کم ہو گئی تھی، 2022 میں پھر بڑھنا شروع ہوئی، جبکہ افغانستان ہمارا دشمن نہیں ہے. یہ عمران خان صاحب کا اس وقت پالیسی کے حوالے سے بڑا بیان ہے. آپ اسے دشمن بنانے کی کوشش نہ کریں. آپ کیوں بلا وجہ مسلمان بھائیوں سے لڑائی مول لے رہے ہیں، یہ عمران خان صاحب نے کہا ہے. یہی بات گنڈا پور صاحب نے کی تھی جب گنڈا پور صاحب نے کہا تھا نا کہ افغانیوں کو نکالنے کے حوالے سے کہ جن کے پاس اس وقت پاکستان میں ایک ڈاکیومنٹ موجود ہے ان کو نہ نکالا جائے، تو جو غیر قانونی طور پر مقیم نہیں ہیں. تو بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہی بات کر رہے ہیں کہ ان سے کیوں لڑائی مول لی جا رہی ہے. عمران خان صاحب نے پھر اخبار، ٹی وی، ان تمام چیزوں کی بندش کی بات کی کہ مجھے حالات سے بے خبر رکھنا مقصد تھا،
اسی لیے یہ تمام چیزیں کی گئی تھیں، اور میں کسی صورت فارم 47 کی حکومت کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کروں گا، میں اس فسطائیت کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا، یہ جو مرضی کر لیں، میں اپنے ملک میں آزادی، اتحاد، قانون کی حکمرانی اور ظلم کے خلاف کھڑا ہوں، ان چیزوں کے لیے یہ جیل میں رکھتے ہیں تو میں تیار ہوں، اور میں یہ ظلم برداشت کر سکتا ہوں۔ یہ عمران خان صاحب نے تمام باتیں کی ہیں۔ عمران خان صاحب کی تنقید کا ہدف اسٹیبلشمنٹ اور آرمی چیف صاحب ان کی ذات تھی، یہ عمران خان صاحب نے کیا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ محمود خان اچکزئی صاحب، ان کی جانب سے جو باتیں کی گئی ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ محمود خان اچکزئی کی بات کرنے سے پہلے شہباز شریف صاحب نے ایک بات کی، اور وہ بات تھی سوشل میڈیا کے حوالے سے۔ یہ اس اجلاس میں بھی بات کی گئی، جو اعلامیہ ہے اس میں زور دیا پر 4 بار استعمال کیا گیا لفظ، تو زور دیا پر بڑا زور ہے، اور بات کی گئی ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے۔ سوشل میڈیا کیا کرتا ہے؟ یعنی اگر دہشت گردی کا واقعہ ہوگا تو اس کے بعد سوشل میڈیا پر موجود نوجوان یا صارفین فوج سے سوال کرتے ہیں، پولیس سے سوال کرتے ہیں، حکومتوں سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ناکام ہیں کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے، یہ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی ترجیحات ٹھیک نہیں ہیں۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ یہ واقعہ ہو جانے کے بعد تنقید کرتے ہیں۔ تو سوشل میڈیا کا بدامنی میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، بدامنی کے بعد وہ آپ سے سوال ضرور کر رہے ہیں۔ بدامنی میں کن کا ہاتھ ہے؟ بدامنی میں دہشت گردوں کا ہاتھ ہے، بدامنی میں بلوچستان میں موجود ایلیمنٹس کا ہاتھ ہے، ان کو جو استعمال کر رہا ہے بھارت، اس کا ہاتھ ہے، افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، ان کا ہاتھ ہے، فتنہ الخوارج، ہمارے یہاں طالبان، کالعدم تحریک طالبان، اور اس کے بعد فتنہ الخوارج جہاں تک ہم آئے ہیں، ان کا ہاتھ ہے۔ ان سے نمٹنے کی ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا ان کی کارروائیوں کے بعد سوال اٹھاتا ہے، تو یاد رکھیے کہ یہ کارروائیاں روک دی جائیں تو وہ سوال اٹھانے والا ایلیمنٹ ہم خود بخود کچھ ٹو دا ایکسٹینٹ آف 80% کم کر دیں گے، پھر وہ شاید دیگر مسائل جو ہیں ان پر بات کر سکیں گے۔ تو سوشل میڈیا بنیادی وجہ نہیں ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سوشل میڈیا کے خلاف کارروائی اگر کچھ جگہوں پر کرنی ہے تو وہ کچھ ایلیمنٹس ہیں جن کے اکاؤنٹس ہیں، جو بلوچستان والے ایلیمنٹس ہیں، یا کسی حد تک کالعدم تحریک طالبان کے، خراسان کے مختلف ان کی جو ونگز ہیں ان کے ایلیمنٹس ہیں، ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے، اچھی بات ہے۔ باقی جو نوجوان تنقید کرتے ہوئے آگے نکل جاتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے تو قانونی کارروائی کی جائے۔ ان کو اٹھانا مسئلے کا حل نہیں ہے، شاید مسئلے کو بڑھا سکتا ہے۔ یہ بھی ہمیں سوچنا ہوگا۔ جو کریں قانون کے دائرے میں کریں، اور یہ تو قانون بناتی ہی ریاست ہے، تو پھر ریاست اگر قانون سے بالا تر ہو کے لوگوں کو اٹھا لے گی تو یہ لاقانونیت ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ محمود خان اچکزئی صاحب کا خطاب، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ وہ اس سلسلے میں سب سے اہم خطاب ہے۔ محمود خان اچکزئی صاحب نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں آپ خدا نخواستہ 2 صوبوں میں قتل عام کرنے جا رہے ہیں اور آپ تمام پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لے رہے۔ کون سے سرخاب کے پڑ لگے ہیں کہ بلوچستان سے صرف محمود خان کو بلایا ہے، کسی اور کو نہیں بلایا؟ کیا یہ 6 لوگ قتل عام کی اجازت دے کر اپنا ماضی برباد کریں؟ یہ کام ہم نہیں کر سکتے۔ یعنی آج فیصلہ یہ ہونا کہ اپروٹ کریں گے، تو وہی کہتے ہیں ہم یہ کام نہیں کر سکتے، قتل عام ہوگا۔ محمود خان اچکزئی کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر خدا نخواستہ آپ نے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں یہ تماشا شروع کیا تو آپ کے مخالفین کو دنیا جہان کی چیزیں مل جائیں گی، اور پھر یہ خطہ آپ کی بے وقوفی سے دنیا کے مست سانڈوں کے جنگ کا مرکز بن جائے گا جس میں ہم سب برباد ہو جائیں گے۔ ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے۔ وہ یہ کہتے ہیں حالات ہی تقاضا کرتے ہیں کہ ایک ایسی کانفرنس بلائی جائے جس میں عمران خان، نواز شریف، مولانا فضل الرحمان، تمام سیاسی جماعتیں شامل ہوں۔ عمران خان کو اس کانفرنس میں شرکت کی سہولت دی جائے، یہ وقت کا تقاضا ہے، اور ان تمام لیڈران کو اس میں مدعو کیا جائے جن کی عوام میں حیثیت ہے۔ یعنی وہ میاں نواز شریف صاحب کی بھی عوام میں حیثیت مان رہے ہیں، نون لیگ خود نہیں مان رہی، ان کو اندرون میں ایک اتھارٹی کا چیئرمین بنا دیا میاں صاحب کو۔ آپریشن ہونے جا رہا ہے، خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، آپریشن بربادی کا راستہ ہے، آپریشن بربادیاں لاتا ہے۔ پاکستان کی اندرونی حالت اتنی کمزور ہے کہ یہ آپریشن کا بوجھ نہیں سہ سکتا۔ محمود خان اچکزئی صاحب وہ ہماری تجزیے کی طرح بھی بات نہیں کر رہے، وہ سیدھی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان آپریشن کا بوجھ نہیں سہ سکتا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ آج کا اجلاس تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت کو پھنسانے کے لیے تھا کہ بس یہ لوگ آئے تھے، بریفنگ ہوئی اور یہ فیصلہ ہوا، پھر آپ ڈھنڈورا پیٹتے رہے کہ ہم نے وہاں مخالفت کی تھی۔ تو ایک محمود خان اچکزئی صاحب بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بات کریں۔ پاکستان کے یہ سخت حالات تقاضا کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلایا جائے، ہر آدمی وہاں بات کر سکے۔ یعنی یہ جو قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی، کچھ جماعتوں کے سربراہان، ان کے نامزد کردہ لوگ، یہ نہیں، وہ کہتے ہیں تمام نمائندے موجود ہوں تاکہ عوام کی بات ہو۔
ہر آدمی وہاں بات کر سکے. ہم ان کیمرہ اجلاس کی باتیں باہر نہیں کریں گے لیکن وہاں وہ سب بولیں گے جو ہمارا ضمیر کہتا ہے. یہ محمود خان اچکزئی صاحب کا خطاب ہے. شاید موجودہ حالات میں سب سے بہتر خطاب ہے محمود خان اچکزئی صاحب کا. یہ میری رائے ہے. بات یہ کہ پاکستان جل رہا ہے، یہ خواجہ آصف صاحب نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے. تو حالات خراب ہیں، اور حالات خراب ہیں. یہ رجیم 3 سال سے تو موجود ہے. اس رجیم میں کچھ چینجز ہوئے، باجوہ صاحب چلے گئے، نئے چیف آ گئے، اور درمیان میں کاکڑ سرکار تھی تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی تھی، ابھی بھی وزیر داخلہ اسٹیبلشمنٹ کے ہیں. یہ حالات ہیں. تو اس پوری صورتحال میں جو خطاؤں کا بٹوارہ اگر ہوگا کہ کس کی کتنی غلطی ہے، پرسنٹیج کیا ہے، تو شاید سب سے کم گنڈا پور کی حکومت کے حصے میں آئے گا. اور جو لوگ حالات سنبھال کر بیٹھے ہیں ان کی پالیسیاں ان حالات کی ذمہ دار ہیں، یہ کوئی بھی شخص بتا دے گا. یہ میری رائے ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.